औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 25 है और इसमें हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह के मशहूर मारूफ रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र है, उसके तहत हम देखेंगे कि अशरा मुबशरा क्या होता है। अशरा मुबशरा वो 10 लोग हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। तो यही वो लोग हैं जिनको जन्नत की बशारत दी, और लोगों को भी दी, लेकिन ये मेन 10 लोग हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। और किस तरह बनु उमैया के हुक्मरानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मुबारक मौला अली और चौथे खलीफा राशिद, उनके इज्जत में दाग लगाना चाहा, उनकी बेइज्जती करना चाहिए और ऑफिशियल तरीके से, क्योंकि जब बरसरे इक़्तिदार हो गए, जब अमीर बन गए, जब मुसलमानों के मलिक बन गए, मुसलमानों के बादशाह बन गए, तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस तरीके से अपने ग्रोह के जो सहाबी थे, वो ख़ासकर मुगीरा बिन शौबा रज़ी अल्लाह अन्हु और अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु, यही दो मेन जो बड़े सहाबी थे, बाकी एक दो और थे, वो उनका कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो यही दो थे। तो उन्होंने किस तरीके से मौला अली पर शब व शतम किया, गाली गलौज की, और ख़ुद तो की ही, साथ में दूसरी लोगों को भी गाली गलौज में लगाया। तो आइए हम देखते हैं कि ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है 4648 नंबर, और ये सही है। इसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़लिम ताबई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जब हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान कूफा में आए तो उन्होंने हज़रत मुग़ीरा बिन शौबा रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़तीब मुकर्रर किया। ये मुग़ीरा बिन शौबा रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो कूफा के गवर्नर थे, और मुग़ीरा बिन शौबा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद ही ज़ियाद को बनाया, जो सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना जहालियत में जिसे कहते हैं ना हरामी बेटा था। ही वॉज बॉर्न आउट ऑफ ए वेडलॉक। तो मुग़ीरा बिन शौबा के बाद वो बना ज़ियाद, और फिर ज़ियाद के बाद ज़ियाद का बेटा अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बना। तो ये मुग़ीरा बिन शौबा रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो हज़रत मुआविया के शिया थे, हज़रत मुआविया के कमांडर थे और कूफा के गवर्नर थे। तो हज़रत मुआविया ने उन्हें ख़तीब मुकर्रर किया। इस मौके पर हज़रत मुग़ीरा बिन शौबा की तकरीर सुनकर सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, इस जालिम मुग़ीरा बिन शौबा को देख रहे हो, जो कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु पर लानत कर रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़लिम ताबई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि फिर सैयदना सईद बिन ज़ैद, जो पहले 10 इस्लाम लाने वालों में शामिल थे और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बहनोई भी थे, ने 9 अफराद के बारे में जन्नती होने की गवाही दी और फरमाया, मैं अगर 10वें शख्स की गवाही भी दे दूं तो कोई गुनाह ना होगा, यानी कि बिल्कुल दुरुस्त होगा। मैंने पूछा कि वो 9 अफराद कौन कौन हैं? तो सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने कोहे हिरा पर खड़े होकर इरशाद फरमाया था, ए हिरा पहाड़ थम जा, तुम पर इस वक्त सिर्फ नबी या सिद्दीक या शहीद ही तो मौजूद हैं। तो सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? ये मौला उमर रज़ी अल्लाह अन्हु
کے بہنوئی تھے، جن کا ایک بہت واقعہ بھی ہے کہ جب انہوں نے پہلے ان کی بہن ایمان لے آئیں، پھر یہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، اس کے بعد ان کی بہن ایمان لائی تھیں، اور پھر جب انہیں حضرت عمر کو لوگوں نے چڑھایا کہ پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو اور پھر اس کے بعد جو ہے تم دوسرے لوگوں کو بتانا، تو وہ آ کے ان کی پٹائی بھی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کی جب یہ آیتیں پڑھی تو جو ہے حضرت عمر جو ہے ایمان لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کے بعد۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، تو وہ یہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہیرا پہاڑ پر تھے اور ہیرا پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس وقت اے ہیرا پہاڑ تو تھم جا، اس وقت صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی تو تجھ پر موجود ہے۔ یہ حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کی 8205، جس میں سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مکیرہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی علیہ السلام یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں۔ یعنی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر موجود تھے، پر کھڑے ہوئے تھے، تو پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا رعب سے۔ جب رعب سے ہلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر تو ابھی صرف نبی صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں۔ تو اس پہاڑ پر اس وقت کون کون موجود تھا؟ تو مزید اس حدیث میں ہے کہ اس پہاڑ پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہو گئے، اور سیدنا عمر شہید، سیدنا عثمان شہید، سیدنا علی شہید، سیدنا طلحہ شہید، سیدنا زبیر شہید، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ تو اتنے لوگ اس پہاڑ پر موجود تھے۔ تو مزید سنن ابو داود کی حدیث نمبر 4648 میں ہے، سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون سے ہیں، یعنی کہ وہ 9 افراد جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مطلب ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اور باقی 9 کون صحابی ہیں۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ 9 افراد یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا سعد بن ابی وقاص، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین۔ میں نے پھر پوچھا کہ اور دوسرا شخص کون ہے؟ تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر عاجزی کے باعث خاموش رہے اور پھر بولے وہ 10واں شخص میں ہوں۔ تو یہی ایک سلیم النفس انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی نہیں کرتا، لیکن جو دوسرے لوگوں کے فضائل ہیں وہ ضرور لوگوں پر واضح کرتا ہے۔ تو یہی انہوں نے کیا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے صحابی ہونے کے باوجود بھی ایک عشرہ مبشرہ صحابی پر لعن طعن کر رہا ہے اور اس کو گالیاں دے رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 اشخاص پر یہ کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں، اور ان میں سے ایک مولا علی بھی تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ شہید ہیں، اور ان میں سے بھی ایک مولا علی بھی تھے۔ اس ٹاپک پر اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو اس ریسرچ پیپر میں موجود ہیں، لیکن ان کو ہم اسکپ کرتے ہوئے
ہم آپ کو وہی بتائیں گے کہ جس کے متن تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، جس سے کہ آپ کا ایک اوور ویو بنے، کہ ایک چیز کو ہم بار بار اگر ریپیٹ کریں گے تو وہ اس سے تھوڑی سی مونوٹنس بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم وہی حدیث آپ کے سامنے لا رہے ہیں اس ریسرچ پیپر کی، کہ جس میں الگ الگ عقیدے، عقائد جو ہیں اور الگ الگ انسیڈنسز جو ہیں وہ کور ہو رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی 1629 نمبر، جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑی مسجد میں تھے اور ان کے پاس دائیں بائیں اہل کوفہ موجود تھے. اسی دوران ان کے پاس سیدنا سعید بن زید صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور شاہی تخت پر اپنے پاؤں کی جانب اپنے پاس بیٹھا لیا. پھر ایک خوفی شخص کھڑا ہوا اور اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل گالیاں دینا شروع کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے مغیرہ، یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس پر سیدنا سعید بن زید نے رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر فرمایا، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس گالیاں دی جا رہی ہیں اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کر رہے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں، وہ جو کچھ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کر لیا، اور میں کوئی من گڑت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کروں گا، اور کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابو بکر جنتی ہیں، سیدنا عمر جنتی ہیں، سیدنا علی جنتی ہیں، سیدنا عثمان جنتی ہیں، سیدنا طلحہ جنتی ہیں، سیدنا زبیر جنتی ہیں، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، اور ایک نوا مسلمان بھی جنتی ہے، اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں. اس پر اہل مسجد نے بااصرار اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ، وہ نوا شخص کون ہے؟ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ نوا مسلمان میں یعنی سیدنا سعید بن زید ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا شخص جس کا چہرہ رسول اللہ کی مائیت یعنی کہ ساتھ رہنے میں غرد آلود ہوا، اس کا یہ عمل تمہاری تمام عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے، خواہ تمہیں سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. تو انہوں نے ایک دم غصے میں آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ مولا علی پر گالیاں دی جا رہی ہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اتنے لوگ جنتی ہیں جن میں مولا علی بھی ہیں، اور تم جو کام کر رہے ہو اگر پوری زندگی بھی کرتے رہو، نوح علیہ السلام کی بھی تمہیں عمر مل جائے. معلوم ہو جائے نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے 950 سال انہوں نے آپ نے تبلیغ کی تھی، اور اس کے بعد کتنی ہوئی تھی وہ اللہ ہی جانے. لیکن انہوں نے کہا کہ تم پوری زندگی بھی لگ جاؤ، تمہیں قوم نوح کی زندگی لگ جائے، پھر بھی تم اعمال کرتے رہو گے اور اس لیول پہ نہیں پہنچ پاؤ گے جس لیول پہ وہ شخص ہے جس کو تم گالی دے رہے ہو. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی گمراہی سے. اب ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کی 6206. سیدنا عبداللہ بن ظالم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو وہ فرمانے لگے، ہمارے یہ حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں، اور بے شک ہم تو لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں گے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، عنقریب میرے بعد بہت سے فتنے رونما ہوں گے، یعنی اجاگر ہوں گے، پرکٹ ہوں گے، اور ایسے ایسے ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سب پہلے بتا چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو جاہل شخص تھے جو گالیاں دلواتے تھے اور دیتے تھے تو انہیں کچھ نہیں معلوم تھا. تو جن لوگوں کو معلوم تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیبی خبر دے چکے تھے، پیش گوئی کر چکے تھے. تو اس لیے وہ
متفق تھے، اس لیے وہ سیٹسفائڈ تھے کہ بھائی ہمیں تو اللہ کے نبی کی خبر پہنچ گئی ہے، تو اب جو کچھ کرتا رہے اس سے ہمیں کیا فرق۔ اور ایسے ہی آج بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ کو صحیح حدیث پتہ چل جائے تو اب اس میں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو انہیں کہنے دیجیے۔ جب آپ کو ایک اوتھینٹک نالج پہنچ چکی ہے تو یو ہینگ آن ٹو اٹ، اس سے آپ جو ہے وہ خلط ملط نہ کریں، ادھر ادھر نہ ہو۔ ایسے ہی جب دجال آئے گا تو بھی جو حق پر بندہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ تو دجال ہے، تیری بات تو میں مانوں گا نہیں، اور یوں نہیں مانوں گا کیونکہ میرے پاس اللہ کے نبی کی حدیث پہنچ چکی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کی حدیث پہنچ جائے تو چاہے انسان کسی بھی زمانے میں ہو، پھر اس کو اپنی جگہ پر اڑگ رہنا چاہیے۔ اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور سیدنا سعید رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے تو سیدنا علی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے، سبحان اللہ۔ اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا تمہیں بشارت ہو کہ تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ پھر سیدنا سعید بن زید نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ اگر میں چاہوں تو 10ویں جنتی شخص کا نام بھی بتا سکتا ہوں، یعنی وہ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ خود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تم پر نبی یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے اشرا مبشرہ کا نام اپنی زبان پر لیتے ہوئے۔ اس سے اچھا اور کیا انسان کے لیے شرف ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو جنتی کنفرم شخص ہیں، تو وہ ان کا یہ نام لیا جا رہا ہے۔ اور وہ کتنے بدبخت لوگ ہوں گے جو ان میں سے ایک اشخاص جو جنتی ہے، جو اللہ کے نبی کا داماد ہے، ان کو وہ شخص گالی دیتے تھے، اور صرف 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 60 سال مولا علی کو گالیاں نکالتے تھے، اور وہ بھی ممبروں سے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میں کیوں لے کر آیا کہ مولا علی پر شب و شتم کیا جاتا تھا اور ان کو گالیاں بکی جاتی تھی، ان پر لعنت بھیجی جاتی تھی۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ میرے بھائی اہل بیت سے بغض نہ رکھیں۔ ایک پرٹیکولر مکاتب فکر ہے جس نے اہل بیت کو اون کیا ہوا ہے، لیکن وہ غلو کی شکل میں، اور وہ پرٹیکولرلی کون؟ رافضی شیعہ۔ تو ان لوگوں نے اہل بیت کو اون کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اون کر لیا ہے، ان کا یہ یو ایس پی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا علی، حسن، حسین شیعہ کے ہو گئے۔ وہ ہر ایک مسلمان کے ہیں۔ تو اس لیے ان سے محبت کریں، شیعہ اور رافضی کے بغض میں آ کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ شیعہ کے بغض میں آ کر غلطی ان کی ہے، ہم تو ان کی غلطی سراسر مانتے ہیں کہ وہ غلو پر مبنی ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں، لیکن ان کے اپوزیشن میں ہم اپنا عقیدہ کیوں خراب کریں؟ ہم کیوں اہل بیت سے بغض رکھیں؟ اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ اہل بیت سے محبت کریں گے تو جنت ملے گی، اور اہل بیت سے بغض رکھیں گے تو جہنم ملے گی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پوری زندگی روزے رکھو اور حجر اسود اور مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھتے رہو، لیکن تمہارا
خاتمہ اس پر ہوا کہ تمہارے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے تو تم جہنم ضرور جاؤ گے۔ تو اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے اور مولا علی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بابت ہمیں اہل بیت سے محبت رکھنی ہے، اور ایک ہی دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے قاتلوں کی محبت ایک ہی دل میں نہیں سما سکتی۔ یا تو قاتلوں کی محبت ہوگی یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہوگی۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔